इंशाल्लाह 1 मिनट में हो जाएगा शेख। تفضل शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह अम्मा बअद। किताबुल अत्इमा अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व अहवा नुअमान बिइस्बअैहि इला उज़नैहि इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबहाति इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्दिहि वमन वक़अ फ़ी शुबहाति वक़अ फ़िल हराम कर्राइ यरअ हौलल हिमा यूशिकु अन यरतअ फ़ीह अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमा अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु अला व इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला व हियल क़ल्ब। अज़ीम और जलील क़द्र हदीस है। इसको अतीमा के बाब में लाए हैं और अक्सर फ़ुक़हा किताबुल वजू में भी इसको लाते हैं। कई अबवाब में ये हदीस दाखिल की जा सकती है और मिन जुमला उन 3 या 4 हदीसों के हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। जो पूरे इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाली हदीसें हैं उनमें से एक हदीस है। हलाल और हराम के बाब में ये हदीस है, बड़ी जामे हदीस है। अतईमा ताम की जमा है। बुनियादी तौर पर तमाम खाने पीने की अशिया, पहनने की अशिया सब हमारे लिए हलाल है, क्योंकि ये सब आदात हैं और आदात की असल जो होती है वो हिल और इबाहत होती है। इबादात में असल मना, इल्ला एक दलील इस बात आ जाए, सबूत की दलील होनी चाहिए इबादात के लिए, अकायद के लिए। लेकिन जो आदत जिन चीज़ों का ताल्लुक आदात से है उनमें असल हिल्लत और इबाहत है, मगर ये कि मुमानियात की सही दलील और सही दलील आ जाए तब वो हराम होगी, वरना असल ये है कि वो हलाल है। तो तमाम खाने पीने की अशिया जो है वो हलाल है, इल्ला ये कि हुर्मत की दलील हो। जब तक हुर्मत की दलील नहीं है तब तक वो चीज़ें हलाल है। और जो चीज़ें शरीयत ने हराम की है वो मादूद चंद है। जो खबीस और नापाक चीज़ें हैं, जो इंसानी जिस्म के लिए, अखलाक के लिए नुकसानदेह है, उन्हीं चीज़ों को इस्लाम ने हराम किया। अब जैसे सूअर का गोश्त का मिसाल के तौर पर, या इसी तरीके से जो दरिंदे हैं, या इसी तरीके से बाज, सकड़ा, चील वगैरह जो है, ईगल वगैरह जो पंजे से शिकार करता है, उस तरह के परिंदे हराम है। और दूसरे जो सेक्स है, सांप, बिच्छू वगैरह, जिसमें मवाद सामा है, जहरीले मवाद है, इन अशिया को इस्लाम ने हराम किया। जो इंसानी जिस्म के लिए मदरत रसा या इंसानी अखलाक पर जिनका असर सीधा पड़ता है। और इसी तरीके से लिबास और पोशाक में रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम है, सोना हराम है, बाकी चांदी हलाल है, और दूसरे डायमंड्स वगैरह और हीरे जवाहरात और लालो गोहर मर्दों के लिए भी हलाल है। अखलाक व आदात में आ जाइए तो ज़िना, चोरी, शराब नोशी और इसी तरीक़े से गीबत, चुगली, चपाती, इस तरह की कुछ चीज़ें हराम है। तो हराम अशिया मादूद है, गिनी चुनी है। अब बाकी तमाम चीज़ें हलाल है, और ख़ास के अशिया और जिनका ताल्लुक आदात से है, इस्तेमालात से है, उनमें तो असल ये है कि वो हलाल ही है। अल अस्ल फिल अशियाए अल इबाहा, चीज़ें असल में हलाल ही होती है, इल्ला एक उनकी हुर्मत पर दलील है। देखिए इस हदीस को, जो पहली हदीस इस बाब में है, नुमान बिन बशीर सहाबी है। ये भी सहाबी है, नुमान तमसिन थे और बशीर इनके वालिद हैं, दोनों बाप बेटे सहाबी हैं। नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کان کی طرف جھکایا، اشارہ کیا، تو میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جو اشارہ ہے کان کی طرف، یہ تاکید کے لیے ہے، تاکہ یہ سمجھو کہ ہمارے سننے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، سنا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو سنتا تو آدمی کان ہی سے ہے، لیکن مزید کہا تھا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے۔ یہ بات اور کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی سماعت میں یا بصارت میں، دیکھنے اور سننے میں جو آدمی بات کہہ رہا ہے، جو حکایت نقل کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو۔ تو حضرت نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کی طرف جھکایا، یا انگلیوں سے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فرماتے ہوئے کہا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اشیاء تین طرح کی ہے، یا تین قسموں میں، تین کیٹیگریز میں آپ شے کو، اشیاء کو بانٹ سکتے ہیں۔ حلال کی کیٹیگری ہے، حرام کی کیٹیگری ہے، اور ایک کیٹیگری ہے کہ وہ مشتبہ معاملہ ہے، اس کی حلت یا حرمت واضح نہیں۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہے وہ بین ہے، اس کا معاملہ بالکل بین ہے، اس کا حکم شریعت میں واضح ہے کہ بالکل حلال ہے۔ جیسے روٹی ہم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، اور دوسری جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، جو اشیاء مشروبات ہیں، اور مختلف طرح کی جو لحمیات ہے، اور خضروات ہے، اور فواکہ ہے، اور میویجات ہے، اور رس بھرے پھل ہے، اور روٹی کی مختلف شکلیں ہیں، اور چاول کی مختلف شکلیں ہیں، دنیا بھر کی اشیاء ہیں کھانے پینے کی، سب حلال ہے۔ اسی طریقے سے پہننے کی چیزیں ہیں، کپڑے جو ہیں سوائے ریشم کے، سب کپڑا ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے چند اور ایک اشیاء ہے، ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ تو چیزوں کی حلت دلیلوں سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو بالکل حرام ہے، جیسے سور کا گوشت حرام، کتے کا گوشت حرام، درندوں کا گوشت حرام، ریشم مردوں کے لیے حرام، سونا مردوں کے لیے حرام، زناکاری، چوری، شراب نوشی حرام، غیبت چغلی حرام، سب کی حرمت پر ماشاء اللہ لفظ صریح موجود ہے۔ تو جو حلال بین ہے، آدمی کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، بالکل واضح حلال ہے وہ۔ اور جو بالکل واضح حرام ہے، اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو چیزیں مشتبہات ہے یا متشابہات ہے، جن میں حلت اور حرمت دونوں کا امکان ہے، نہ حلت کی واضح دلیل ہے، نہ حرمت کی واضح دلیل ہے، امکان ادھر بھی ہے، امکان ادھر بھی ہے، میں بھی حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے، بڑا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مشتبہات سے یا متشابہات سے پرہیز کرے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فارمولہ دیا ہے کہ جو چیز شک میں تم کو ڈالے، جس چیز کے کرنے میں شک ہو، ہاں اور نہ کے درمیان شک ہو، تو آدمی شک کی چیز کو چھوڑے، وہ چیز کرے جس میں کوئی شک نہ، یقین کو اختیار کرے، شک کو چھوڑے۔ بہت واضح بات ہے۔ یا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ ایک مسلمان کے، ایک شخص کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کا اس سے تعلق نہ ہو، اس چیز میں اپنے آپ کو انوالو نہ کرے۔ جس چیز سے انسان کا کوئی تعلق نہ ہو، جو اس سے متعلق چیزیں نہ ہو، اس میں اپنا وقت، اپنا دماغ نہ کھپائے۔ تو اس طریقے سے اصول دیا گیا ہے کہ مشتبہات سے پرہیز کرو۔ فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ، کم علم لوگ مشتبہات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب کہ جو راسخین فی العلم ہے، جن کی دلائل پر بڑی نظر ہے، احادیث صحیحہ پر، پھر آثار صحابہ پر، جو اجماعی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو قیاس کے ضوابط جانتے ہیں، مقیس علیہ، کس مسئلے کو کس مسئلے پر قیاس کرنا ہے، جس مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں اس کی علت کیا ہے، وہ علت یہاں پائی جا رہی ہے، نئے مسئلے کے اندر نہیں۔ تو جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس کا مطلب کہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ راسخون فی العلم ہے۔ لیکن کچھ متشابہات ایسے ہیں یا مشتبہات ایسے ہیں کہ ان کو راسخین فی العلم بھی نہیں جانتے، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، جو حروف مقطعات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایسے متشابہات ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا عالم نہیں جان سکتا۔
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت، صفات کا معنی تو ہم جانتے ہیں لغت عربی کے اعتبار سے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کلام فرماتا ہے، گفتگو کرنا، کلام کرنا تو سمجھ رہے ہیں، لیکن کلام کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ حرف صوت تو ہے، لیکن کیسا حرف نکلتا ہے، اس کے منہ سے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اترتا ہے، چڑھتا ہے، لیکن اس کے اترنے اور چڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نبی کو دیا، سے جائے کہ کسی اور کو دیتا۔ تو یہ صفات کی کیفیت کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا استوا کا معنی، تو کہا استوا تو معلوم ہے، استوا کا معنی تو معلوم ہے، اور کیفیت مجہول ہے، والکیف عنہ مجہول، الاستواء معلوم والکیف عنہ مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیسے کا سوال مت کرو اللہ تعالیٰ کی صفات۔ تو یہ کچھ ایسی متشابہات ہیں کہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ایسے ہی متشابہات کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جن کے دلوں میں کنجی ہوتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ۔ اور ایسے ہی متشابہات کے متعلق کہا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ رَبَّنَا، راسخین فی العلم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیت پر ایمان لائے، وہ کیفیت کا علم ہم نہیں جانتے، لیکن جو مسائل کے اندر مختلف مشتبہات ہیں، جو دلائل کی وجہ سے اجتباہ پڑتا ہے، تعارض ادلہ کی وجہ سے پڑتا ہے، یا صحیح اور ضعیف حدیث مقابلے میں اس کی وجہ سے پڑتا ہے، تو الحمدللہ الراسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لا یعلمها الا اللہ پر اسفلا رکنا صحیح ہوگا، والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا کل من عند ربنا۔ تو بہرحال اس حدیث میں جو کہا گیا کہ احکام اور مسائل کے باب میں جو چیزیں متشابہات ہیں، اور متشابہات کئی وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو تعارض ادلہ کی وجہ سے، جن کے درمیان تطبیق جمع و تطبیق نہیں دے سکتے، ترجیح کی شکل نہیں واضح ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ جو راسخین فی العلم ہے وہ جمع تطبیق کی صورتیں سمجھتے ہیں کہ کس حدیث کو کس معنی پر محمول کرے۔ اسی طریقے سے اب جو لوگ مقلدین ہیں، جن کو دلائل میں نہ نظر کرنا ہے اور وہ نہ نظر کرتے ہیں، بس ایک قول امام کافی ہے ان کے لیے، تو اگر امام صاحب کا قول حرمت کا بھی ہے، کراہت کا بھی ہے، اور ایک آدھ قول میں جواز بھی ہے، تو اب وہ پریشان ہے کہ کیا کرے۔ تو چلو بھائی، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم ناجائز ہی والے قول کو، کراہت والے اور ناجائز والے قول کو ہی لے لو، تاکہ بچ سکو، تمہارا دین اور عزت بچ جائے، کیونکہ اب تمہارے لیے تو تینوں طرح کا قول ہے، لیکن من باب الاحتیاط تم وہی قول لو جس میں ممانعت ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ضعف ادلہ کی وجہ سے حدیث کمزور ہے، تو آپ کمزور حدیث پر عمل کریں کہ نہ کریں، شک پیدا ہو رہا ہے، چلو من باب الاحتیاط کو چھوڑو، الحمدللہ اس کے الٹرنیٹ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر حلال ہے۔ تو کیا ضرورت ہے مشتبہات میں پڑھنے کی؟ اچھا، مشتبہات میں پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سے بچنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچا، جو متشابہات سے بچا، یعنی جس نے متشابہات کو چھوڑا، استبرأ، اس نے براعت حاصل کی، براعت حاصل کی اپنے دین کے لیے، اپنی عزت کے لیے، یعنی دین کو بھی بدنامی سے بچایا، گناہ سے بچا، اس کا دین سلامت رہا، اور اس کی عزت و آبرو بھی لوگوں کی مذمت سے بچی رہی۔ تو فلاں اللہ تو متشابہ کر رہا ہے، تو لوگ تھوڑی سمجھتا ہے کہ ارے حرام کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، ارے کچھ علماء نے جائز بھی کہا ہے، ارے چھوڑو کچھ علماء نے نہ کہا ہے، بہت سے علماء نے تو ناجائز کہا ہے، تو لوگ چوی گوئیاں کرتے ہیں اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو متشابہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے دین کو گناہ کی مذمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کی مذمت سے بچانے والا ہو۔ اس سے بڑا سین کے جو ہے طلب کا ہے، یہاں پر وہ بڑا طلب کرے گا، چھٹکارا طلب کرے گا، عزت آبرو کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا جو متشابہات سے پرہیز کرے۔ اسی کو کہتے ہیں ورع، احتیاط۔ ایک ہوتا ہے زہد، ایک ہوتا ہے ورع۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ زہد وہ چیز ہے، اس چیز کو چھوڑو جو آخرت میں نفع بخش نہ ہو، وہ چیز جو تمہارے لیے آخرت میں نفع بخش نہ ہو اس کو چھوڑنا زہد ہے۔ اور ورع اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑنے اس لیے چھوڑا جائے کہ اگر نہیں چھوڑا جائے، چھوڑتا ہے تو آخرت میں ضرر پہنچنے کا خوف۔ تو جس چیز کے
کرنے سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اس کو چھوڑنا ورع ہے، اور جو چیز آخرت کے لیے نفع بخش نہیں ہے وہ زہد ہے۔ تو یہ زہد اور ورع ایک ساتھ استعمال ہوا ہوتا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ تو بڑے دقیق عالم گزرے ہیں، اللہ اکبر، حجت اللہ فی الارض جس کو کہتے ہیں علماء نے کہا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کسی نے کوئی عبارت زہد اور ورع کے درمیان فرق کے لیے استعمال نہیں کی، کہ زہد وہ ہے ایسی چیز کو چھوڑنے کا نام زہد ہے جو آخرت میں نفع بخش نہ ہو، اور ورع احتیاط اور بھی اس سے بڑھ کر کی ہے، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے جس کے تعلق سے اندیشہ ہو کہ یہ آخرت میں نقصان پہنچا دے گا۔ فرمایا کہ جس نے شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اپنی عزت کی حفاظت کر لی، لیکن جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑا، یعنی شبہات میں پڑنے والا رفتہ 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 حرام میں واقع ہو جائے گا، حرام میں پڑ جائے گا۔ شبہ کرتے 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 اس کے اندر جسارت اور جرت ایسی ہوگی، کراہت کرتے 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 مباح کام، چلو کسی بھی خانے میں جائز ہے، بھائی بس جائز ہے، ابھی جائز کرتے 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 آدمی حرام میں واقع ہو جائے، لیکن بھائی جواز کا پہلو کمزور ہوتا ہے بھائی، یا کسی نے کہا بھائی مکروہ تو ہے نا، چھوڑو، کر تو سکتے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنا بہتر ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر مکروہ کرو گے تو کرتے کرتے مکروہ کرتے کرتے آدمی حرام میں واقع ہو جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده، انڈا چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، انڈے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، الا کہ سونے کا انڈا ہو، لوہے کا انڈا ہو، کسی اور چیز کا انڈا ہو تو اور بات ہے، لیکن یہ سبب بن جائے گا آگے چل کر کے، سینئر چور بن جائے گا، اتنی بڑی رقم چوری کر لے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ، تو اس لیے آپ نے مذمت کے طور پر یہ کہا۔ تو یہ شبہات میں پڑنے والا، مکروہ کا ارتکاب کرنے والا، یہ رفتہ رفتہ خطرہ ہے کہ یہ حرام میں واقع ہو جائے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا، یعنی آگے حرام میں واقع ہو جائے گا۔ اب بہترین مثال دی ہے اللہ، دیکھیے نبوت، مشکات نبوت سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں اس پر کس قدر نور اور روشنی ہوتی ہے۔ کہا کر رائی یلع حول الحمى، اتنی زبردست مثال دیا ہے، یوشک ان یرتع فی، جیسے کہ چرواہا ہے، متشابہات کے اندر پڑھنے والے شخص کو تشبیہ دے رہے چرواہے سے جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکری کو چراتا ہو، اپنے جانور کو چراتا ہو، گائے بیل بھینس کو چراتا ہو، خطرہ ہے کہ وہ جانور ممنوع چراگاہ کے اندر منہ ڈال دے، یا ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چرانے والے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ ذرا سا غافل ہوا جانور سے اور اس کا جانور ممنوع چراگاہ کے اندر، جس میں پبلک کی جانور کو چرانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس میں منہ ڈال دے گا اور اس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا اور جانور اس کا پکڑا جائے گا، جرمانہ اس کو کر دیا جائے گا، جرمانہ اس پر عائد کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے متشابہات کے ارد گرد گھومنے والا، کراہتوں کے ارد گرد گھومنے والا، ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے۔ کیا زبردست مثال ہے۔ الا وان لکل ملک حما، آپ نے فرمایا کہ سنو، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک زمین ہوتی ہے جس کو وہ ایکوائر کرتا ہے، اس میں ڈھانٹا لگاتا ہے، گھیرا بندی کرتا ہے، تاکہ اس کے اندر حکومت کے جو جانور ہیں، مال مویشی جو صدقات زکات میں آئے ہیں، وہ اس کے اندر چڑھیں گے چگیں گے۔ ممنوع چراگاہ ہے، پبلک کے لیے ممنوع ہے، ہر بادشاہ کی اپنی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حمى الله محارم، لیکن اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ کیا ہے؟ وہ محارم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام کیا ہے۔ تو اس لیے محرمات کے گرد مت گھومو، مکروہات کے پیچھے مت دیکھو، ننگی تصویریں دیکھو گے، رفتہ 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 ننگا پن اختیار کر لو گے، برائی میں واقع ہو جاؤ گے۔ کھینی بیڑی گٹکھا وغیرہ کھانے والے، نشہ کھانے والے پرہیز کرو، ہو سکتا ہے کہ رفتہ 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 شراب نوشی کرنے لگو گے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو آدمی رفتہ رفتہ سنگین گناہوں سے قریب ہوتا ہے، پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، نظر بازی کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اب پھر اس کے بعد معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ متشابہات سے اور مکروہات سے بھی بچنے کی ہم سب کو توفیق۔ کہا گیا کہ آدمی
جیسے چراگاہ ممنوع چراگاہ کے گرد بکری کو نہیں چراتا اگر ہوشیار عقلمند آدمی ہے تو، اسی طریقے سے جو دیندار ہے، عزت دار آدمی ہے، وہ متشابہات سے، مکروہات سے پرہیز کرتا ہے اور دور بھاگتا ہے تاکہ حرام میں واقع نہ ہو جائے. جیسے کہ بکری ممنوع چراگاہ میں منہ ڈال دے. ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے محارم ہے، لہذا محرمات کے ارد گرد مت مڈلاؤ ورنہ خطرہ ہے کہ اس میں واقع ہو جاؤ. اللہ اللہ اعلیٰ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. اس کے بعد آپ نے تیسری بات فرمائی، بالکل اصول ہے، جچے تلے اصول ہے، اسلام کے اہم اصول اس میں بیان کیے گئے. دیکھ رہے ہر جملے کے اندر ایک ایک اثر ہے. کہا سنو، باخبر رہو، ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، قدر ما یمزق قطعۃ لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا جو اتنا بڑا ہو کہ آدمی اس کو ایک لقمے میں منہ میں رکھ کر کے چبا جائے. کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی حیثیت کنگ آف باڈی کی. انسان کے جسم میں اس کی حیثیت بادشاہ جتنا جیسا اپنی ریت کے لیے ہوتا ہے امپورٹنٹ، اتنا ہی امپورٹنٹ جسم کا وہ ٹکڑا ہے جو قدر ما یمزق ہے، ایک مرتبہ چبا لینے کے لائق ٹکڑا ہے چھوٹا سا، مگر اس کی درستگی پر اعمال کی درستگی کا دار و مدار، اس کے فساد پر اعمال اور اخلاق کے بگاڑ کا دار و مدار، اور وہ دل ہے. اگر دل آپ کا درست ہے، اللہ کے خوف سے معمور ہے، تقوی ہے، محبت الہی ہے، دین اور عبادت کا شوق اور رغبت ہے، ریاکاری سے نفرت ہے، گناہوں سے نفرت ہے، تو الحمدللہ آپ کا دل ارادہ کرے گا نیکی کا اور آپ کو راغب کرے گا نیکی کی طرف، دل میں خیال پیدا ہوگا نیکی کا. لیکن اگر دل فاسد ہے، توحید کی جگہ شرک ہے، عبادت کی جگہ طاعت کی جگہ معصیت ہے، فسق و فجور سے محبت ہے، تو ہر وقت برا خیال آئے گا اور آدمی اس کے پیچھے بھاگتا اور دوڑتا رہے. تو انسان کے اعضاء سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، اچھے یا برے، ان کا تعلق دل سے. گویا کہ دل جو محل نیت ہے، جہاں نیت ہوتی ہے، کہا نا انما الاعمال بالنیات، نیت کہاں ہوتی ہے؟ محل نیت دل میں ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام نیت. تو دل کے صلاح اور فساد پر اعمال کی صلاح اور قبول یا اعمال کے فساد اور اس کے رد کا معاملہ منحصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں انسانی کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم درست ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہی فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. آنکھیں فسق و فجور کی چیزیں دیکھتی ہیں، زبان فسق و فجور کی باتیں بولتے ہیں، کان فسق و فجور کی باتیں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں گناہ کے کو انجام دینے کے لیے حرکت میں ہوتے ہیں. کہا کہ وہ ٹکڑا کون سا ہے جسم کا؟ الا وہی القلب. باخبر رہو، خبردار، وہ دل ہے. دل کی درستگی پر اعضاء کی درستگی ہے، عمل کی درستگی اور قبولیت کا دار و مدار. بڑی جامع حدیث ہے، اور بعض اہل علم نے تو باقاعدہ اس کی تشریح میں کئی صفحات لکھے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ رسالے بھی لوگوں نے لکھے ہوں. یہ حدیث اس لائق ہے کہ اہل علم اگر اس کی پوری تحقیق اور تنقیق کریں، راسخ فی العلم عالم اگر کوئی اس حدیث کے اوپر بحث کرے تو باقاعدہ 100-200 صفحے کا رسالہ تیار کرے. اتنی جامع حدیث جو آپ نے سنی. تو بہرحال کھانے پینے کے معاملے میں اگر شبہ ہو، یا تجارت میں اگر شبہ ہو، کسی بھی معاملے میں، کاروبار میں اگر کوئی شبہ ہو، علت و حرمت کا دونوں ہی امکان ہے، تو احتیاط اور ورع فی الدین کا، احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی متشابہات سے پرہیز کرے. الحمدللہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے، بیوی کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی شکل میں ہو، یا پہننے اوڑھنے کی شکل میں ہو، یا کاروبار کی شکل میں ہو، الحمدللہ فیہ غنی عن الحرام، اس میں ہمارے لیے بے نیازی ہے حرام سے. دوسری حدیث اس باب کی دیکھیے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انفجنا ارنبا، ہم لوگ پیچھے دوڑے بھاگے ایک خرگوش کے پیچھے بھاگے دوڑے، یعنی اس کو دوڑایا اور اس کے پیچھے ہم نے اس کا پیچھا کیا. بمر الظهران، مقام کا نام ہے مر الظهران،
مکہ سے مدینہ جانے یا مدینہ سے مکہ آنے کے درمیان راستے میں پڑتا ہے، لیکن مکے سے قریب ہے، غالباً 30-32 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، مکے سے قریب ہے۔ مردود حران بہت مشہور جگہ ہے، آج کل اس کو وادی فاطمہ اس کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال تو مردود حران میں خرگوش کو دیکھا کہ وہ جھاڑی سے نکلا، اب اس کو صحابہ نے دوڑایا، جو لوگ دوڑے اس کے پیچھے وہ تو تھک گئے، لیکن حضرت انس بن مالک تو ابھی لڑکے پھڑکے تھے، تو جوان آدمی تھے، 15-17 سال 18 سال کے رہے ہوں گے، اب یہ دوڑے، بہرحال دوڑ کر کے انہوں نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ خرگوش بھی دوڑتا تو بہت تیز ہے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد وہ بھی تھک جاتا، تو خرگوش کو جن لوگوں نے پیچھا کیا تھا وہ سب تھک گئے، قوم تھک گئی، فلغبو تھک گئے، لغو اسی کو کہتے ہیں، وما مسلا تھکان نے مجھ کو نہیں پہنچی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو، ان کے درمیان کی چیزوں کو محض 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ تو لوگ تھک گئے، وہ ادرک کو حانس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس کو پا لیا، فاخذتها میں نے اس کو پکڑا اور اس کو لے کر میں آ گیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس، جنہوں نے ان کی والدہ سے ام سلیم سے شادی کی، جس کو ہماری اصطلاح میں سوتیلا باپ کہتے ہیں نا۔ اب سوتیلا تو نہیں کہیں گے، ابا ابا ہی کہتے ہیں، کیونکہ والدہ کا شوہر ہے تو اس کو عرف عام میں ابا ہی کہتے ہیں، لیکن نام لیا بھی جا سکتا ہے۔ اگر غائبانہ میں ذکر کیا جائے کہ میں کس کے پاس لے کے آیا، تو اگر کہتے میں اپنے ابا کے پاس لے آیا تو کون ابا؟ آپ کے اپنے ابا انس کے والد تھے مالک، یا یہ جو سوتیلے ابا ہے بعد والے نئے ابا وہ ہے مراد؟ تو اس لیے ایسے موقع پر جب غائبانہ میں ذکر کیا جائے تو نام لینا چاہیے۔ کافا آتے تو وہ ابا طلحہ، میں اس خرگوش کو لے کر کے آ گیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، فذبحها انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں خون ہوتا ہے، بہرحال خون بہانا تھا۔ وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورقها وفخذیها، اور اس کی ران اس کی ران اور ران کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، ورق، اس کو خاصرہ کہتے ہیں، کمر کہتے ہیں جی، تو اس کا جو حصہ ہوتا ہے، پیچھے کی جو ٹانگ ہوتی ہے، ران اور ران کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا انہوں نے بھیج دیا، دونوں ران کو، اور اس کے اوپر کا جو ورق ہوتا ہے، سرین، جانور کی جو سرین ہوتی ہے، وہ بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے قبول کر لیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ خرگوش حلال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا اختلاف علماء خرگوش حلال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلا کہ آپ کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تو اگر قلیل ہدیہ بھی ہوتا تو آپ اس کو قبول کرتے، اور جو ہدیہ دیتا اس کو بھی آپ ہدیہ دیتے تھے، یصیب علیہ، آپ بدلہ دیتے تھے، اور فرمایا بھی آپ نے کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو وہ اس کو بدلہ دے، اور اگر نہیں دے سکتا ہے، صلاحیت نہیں ہے ہدیہ لوٹانے کی، غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، تو ہدیہ دینے والے کے حق میں دعا کرے، احسان کرنے والے کے حق میں دعا کرے۔ آپس میں ہدایہ کا تبادلہ ہونا چاہیے، دوسرے کو ہدیہ دینا چاہیے، ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، قربت پیدا ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول فرمایا۔ تو یہ خرگوش کے سلسلے میں علت کی آپ کو دلیل معلوم ہوئی۔ تیسری حدیث دیکھیے، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قال نحرنا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاكلناه وفي روایت ونحن بالمدینہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، میرے پاس جو نسخہ اس میں رضی اللہ عنہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر کے، ویسے راویہ تو اسماء ہے، اسماء ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے بڑی، وہ بیان کرتی ہیں۔ بہرحال کہتی ہے کہ نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا۔ نہر تو کہتے ہیں کھڑا کر کے جانور کو، اس میں اس کے گلے میں، اس کی حلق میں نوکیلی چیز چبھانا، جو اونٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہو، اور اگلی اس کی جو ٹانگ ہوتی ہے وہ بدھی ہو، کھوٹے سے مضبوط، کسی کھمبے سے مضبوط بدھی ہوئی ہو، وہ 3 پاؤں پر کھڑا ہوا ہو۔ لیکن عام طریقے سے جو گائے بیل ہے یا بکرا بکری ہے، میرھا ہے، دمبا ہے، یا اسی طریقے سے یہ گھوڑا ہے، اس طرح کے جانور کو
लेटा करके ही ज़बह किया जाता है। तो बहरहाल नहर्रा है कहीं पर और बाद अल्फाज में ज़बहना भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि नहर मजाजन इस्तेमाल किया है, मुराद ज़बह ही है। तो हमने ज़बह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, गोया कि ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मौजूद है। घोड़ा ज़बह किया फ़अकल्ना, और हमने उसको खाया, घोड़ा खाया। वफ़ी रिवायतिन व नहनु बिल मदीना, बुखारी शरीफ में रवायत है बाबू सैद व ज़बाए के अंदर, बाबू ज़बाए व सैद के अंदर, कि हम मदीने में थे। कोई ये ना समझे कि हम सफर में थे या मैदान या जिहाद के लिए गए थे, खाने की कोई चीज नहीं थी, दूसरे जानवर माल मवेशी जो हमारे लिए हलाल है वो ज़बह करने के लिए नहीं थे, तो मजबूरी में हमने घोड़ा ज़बह करके खाया। ऐसी भी कोई बात नहीं कोई कह सकता, ये तावील नहीं कर सकता। इसलिए ये वजाहत बड़ी मुफीद है कि हमने ज़बह किया है, खाया भी है। अब हमले का मतलब हमने नहीं, औरत ने ज़बह नहीं किया, मुराद है कि सहाबा किराम ने ज़बह किया अहद नबी के अंदर घोड़े को, मदीने के अंदर। गोया ये सफर का वाकया नहीं है या ऐसी हालत का वाकया नहीं है जहां खाने की कोई चीज कोई शय मौजूद ला। मुत्तफक अलैह रवायत है, देखिए मुत्तफक अलैह रवायत, घोड़ा घोड़ा खाना हलाल है, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा महंगा और कीमती होता है कि आम तरीके से लोग उसको ज़बह नहीं करते, या उसका बुनियादी मकसद सवारी है, खासकर जब कीमती घोड़े होते हैं, इंसान के लिए जीनत भी है, सुबह शाम उस पर चढ़ करके वो निकलता है तो देखते ही बनता है। और जिसके अस्तबल में कीमती घोड़े हों, कई नस्लों के घोड़े हों, जैसे किसी के गैरेज में महंगी महंगी फरारी और दूसरी कीमती गाड़ियां हो, तो क्या कहना है, वो एक जीनत है उसकी। तो बुनियादी तौर पर तो ये चढ़ने ही की चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको खाया नहीं जा सकता, वो खाने का भी है और खाया है साहबे किराम ने। मसले में इख्तलाफ है, वो हम जिक्र करेंगे, 2-3 हदीसें इसकी मजमून की है, उसको पढ़ लेते हैं। बहरहाल ज़हन में ये रखिए कि हजरत अस्मा की रवायत सहीहैन की है कि अहद नबी में मदीने में सहाबा किराम ने घोड़ा ज़बह करके खाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, मुत्तफक अलैह रवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया व अज़िन फी लुहूमिल खैल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे के गोश्त से मना फरमाया। तो इंसिया कहते हैं क्योंकि वो इंसान से मानूस होता है, जो हमारी आबादी में गधे होते हैं, जिस पर लोग सवारी भी करते हैं, बोझ भी लादते हैं। हर शहर में गधे पाए जाते हैं। सब जानवर जानवर वरना कुछ जो बलीद जहन के लोग होते हैं, कुंद जहन लोग होते हैं, कम फहम लोग होते हैं, उनको भी लोग कहते हैं कैसा गधा है, तो वो उनकी भी कमी नहीं है शहरों और देहातों में। लेकिन जो जानवर है हिमार, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में पाया जाता है, उसकी भी नस्ल होती है। और उसको अहलिया इसलिए कहते हैं कि वो हमारे दरमियान होते हैं तो मानूस होते हैं, और जो गधे जंगल में होते हैं, जो शिकार जिनका किया जाता है, उसको वहशिया कहते हैं क्योंकि वो आदमी को देख के भागता है। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया, और ये हुर्मत के लिए, और ये ममानियत आई थी खैबर के लिए सन 7 हिजरी में। गोया कि उससे पहले गधा हलाल था, लेकिन सन 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और आगे रवायत देखिएगा, और ये रवायत इसी में वो अज़िन फी लुहूमिल खैल, और हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त की इजाजत दी कि घोड़े का गोश्त खाओ, खा सकते। तो घोड़ा हलाल हुआ, आपने इजाजत दी, तो कौली हदीस हुई। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोगों ने खाया और आपने मना नहीं फरमाया, तो ये सुन्नत तकरीरी हुई। आगे देखिए, वल्ले मुस्लिम वहदहु, सिर्फ मुस्लिम में जो रवायत आई है उसमें इस हदीस के अंदर ये लफ्ज भी है कि अकल्ला ज़मन खैबर, अकल्ला ज़मन खैबर अल खैल, हमने खैबर के साल, खैबर के जमाने में 7 हिजरी में घोड़ा खाया है। हजरत जाबिर कहते हैं वो हुमरल वहश, और वहशी कहते हैं वो भी खाया है। वहशी गधे आज भी हलाल है आपके, जंगली गधे जिसको नीलगाय आम तरीका से कहते हैं। वो नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन पालतू गधे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और खैबर ही के दिन मना फरमाया। चुनांचे आगे रवायत आ रही है, एक हदीस और देख लीजिए, अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, असाबतना मजाअतुल लयाली खैबर, खैबर की रातों में, पहले खैबर के अय्याम में जब खैबर को फतह करने की मुहिम चल रही थी, साहब इकराम कहते हैं कि हम लोग
भूखमरी के शिकार हुए, भूख लगी हम लोगों को, खाने की कोई चीज नहीं थी। जब खैबर का दिन हुआ तो हम लोगों ने पालतू गधों को पकड़ा और फिर उनको जो है हमने जबा किया। यहाँ भी फन तहरना हमने नहर किया, हालांकि ये नहर मुराद है, माना है जबा के वाले कि लेटा करके उसको जबा किया। और जब देख्ची खौलने लगी, गुड़गुड़ाने लगी, गोश्त पकने जब लगता है, शोरबा जब गर्म हो जाता है, गोश्त चलने लगता है, तो हांडी में एक गुड़गुड़ाहट पैदा होती है। तो नादा मुनादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के मुनादी ने आवाज लगाई, पुकारने वाले ने पुकार के कहा कि अन अक्फिरुल कुदूर, गधों के गोश्त का जो देग चढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने, जो पका रहे हो देग में गधे के गोश्त, बढ़ाने की तमाम देख्चियां पलट दी जाए, गोश्त को जाया कर दिया जाए। और रुब्बमा काल, या ये कहा कि वला ताकुलू मिन लुहूमिल हुमुरि शैया, गधों के गोश्त से कुछ भी ना खाओ। तो मना भी फरमाया और गोश्त को उलट भी, इसलिए गधों का गोश्त, गधे का गोश्त हराम है। तो ये तमाम जो रवायतें आपके सामने आई है वो आपने देखा, कई रवायतें हुई। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की घोड़े के सिलसिले में, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की रवायत घोड़े के सिलसिले में और गधे की ममानियत के सिलसिले में। और यहाँ भी आपने अब्दुल्ला बिन अबी औफा की रवायत देखी कि साहब उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन में पालतू गधे को हराम करार दिया और देख्चियों को जो गोश्त से जिसमें गोश्त गुड़गुड़ा रहा था, शोरबा, सबको कहा कि इसको पलट दो। तो गधा हराम है, खच्चर हराम है, लेकिन घोड़ा नस्से सरी से, सही हदीस से, सही है इनकी हदीस से, सरी हदीस, सही और सरी जो घोड़े की हिल्लत पदार्थ करती है, आपने सुनी। फुकहा का इख्तिलाफ इस सिलसिले में, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक कौल हुर्मत का और एक कौल कराहत का। तो इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने अपने एक कौल में कहते हैं कि घोड़ा हराम है, जैसे गधा और खच्चर हराम है, इसी तरीके से घोड़ा भी। दलील क्या है? दलील सूरह नहल की आयत नंबर 8, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना। अल्लाह ताला अपनी नेमतों को शुमार करा रहा है, गिनना शुमार कर रहा है, एहसान अपना जिक्र कर रहा है ताकि हम उसकी नेमतों पर शुक्रगुजार हों। कह रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए घोड़े पैदा किए, वल बेगाल खच्चर पैदा किए बगल, और हिमार गधे पैदा किए, लितरकबूहा ताकि तुम उन पर सवारी करो और ज़ेब ज़ीनत इख्तियार। तो ये हजरात कहते हैं कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 जानवरों का यहाँ जिक्र किया है और इल्लत बताई है, लाम तालीलिया है इल्लत के लिए, लितरकबूहा ताकि तुम उस पर सवारी सवारी करो। माशाल्लाह जीनत भी है, सवारी और जीनत इल्लत बताई। क्या किसी एक इल्लत के जिक्र करने से दूसरी इल्लत की नफी हो जाती है, दूसरे फायदे की नफी होती है? आप भी जानते हैं कि घोड़ा, खच्चर, गधा आम तरीके से सवारी ही के लिए इस्तेमाल होता है और घोड़े का बड़ा मकसद सवारी ही करना होते हैं, वो काफी कीमती भी होते हैं। जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है घोड़े का वो सवारी ही है, लेकिन इससे ये कहा लाजिम आता है कि दूसरे फायदे उससे हासिल नहीं किए जा सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि खैल का जिक्र किया, उस पर अत्फ किया, बेगाल को उस पर अत्फ किया, गधों को, 2 हराम चीजों का अगर जिक्र है तो इसके साथ जितनी चीजें सब हराम है, ये क्या बात हुई? जबकि हमारे पास सही हदीस है कि नबी साहब ने घोड़े की इजाजत दी है और पालतू गधों को हराम किया है। तो अब इस सराहत के बावजूद क्या बात रहेगी, इस सराहत के होते हुए? तो जो इस्तिदलाल है वो कमजोर इस्तिदलाल है। अब बड़ा फायदा है उसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया। आम तरीके से दुनिया में आज भी घोड़े का गोश्त नहीं खाया जाता आम तरीके से, लेकिन वो मुबाह है, हलाल, पाकीज़ा है। और एक आध हदीस ऐसे ही आई है मानिल आसार के अंदर, इमाम तहावी ने, जो तहावी शरीफ के नाम से जिक्र की जाती है, उसके अंदर भी उन्होंने एक रवायत जिक्र किया है कि साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े से के गोश्त से मना फरमाया। उसमें यह है, अभी नबी कसीर नाम करा दिया, सही। और इसी तरीके से सुनन में, अबू दाऊद में और दूसरी किताबों में, इब्ने माजा में, नसाई वगैरह में रवायत है कि साहब हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घोड़ा खाने से मना फरमाया, गधा खाने से भी मना फरमाया। इस रवायत के अंदर भी रावी ज़ईफ है, साले बिन यहया नाम का रावी है, वो भी ज़ईफ है। और फिर
روایت شاذ اور منکر ہے، کیونکہ خالد بن ولید خیبر میں موجود ہی نہیں تھے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیسے نقل کریں گے؟ تو خیبر کے بعد ہی مسلمان ہی ہوئے. جبکہ احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ، حضرت عطا نے تو کہا کہ صحابہ کرام متفق تھے، تقریباً متفق تھے، یہ بلا استثناء ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے گھوڑا کھایا ہے اور گھوڑے کھانے کی اجازت. تو احادیث صحیحہ اور آثار متواترہ، متواتر آثار جو اس بات سے دلالت کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے. اور یہی قول ہے امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا، اور یہ راجح ہے انشاءاللہ تعالی، بالکل واضح دلیل کی. چلیے صاحب اس کے بعد دیکھتے ہیں، ہمارے پاس روایت تھی جو آپ نے گدھے کے تعلق سے پڑھی، ایک حدیث اور بیچ میں چھوٹ گئی تھی، اس کو بھی پڑھنا تھا. 6ٹھی حدیث ہے. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. چلیے وہ مسئلہ ہو ہی گیا. اب یہ 7ویں حدیث اس باب کے اندر ہے، ایک نئی چیز کی حلت یا اس کی کراہت کے مسئلے کو لے کر آ رہی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دخلت انا وخالد بن الولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو الضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلی اللہ علیہ وسلم ينظر. فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میمونہ بنت حارث الہلالیہ کے گھر میں داخل ہوئے. ابن عباس کی خالہ تھی. میمونہ کے گھر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن عباس بھی ہیں جو بہن کے بیٹے ہیں ان کے، میمونہ خالہ ہے، اور ایک خالد بن ولید. تینوں حضرات داخل ہوئے میمونہ کے گھر. اب دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لایا گیا. فأتي بضب محنوذ، ضب لایا گیا جو بھنا ہوا تھا. محنوذ کہتے ہیں گرم پتھر پر گوشت کو بھون دیا جائے، سیک دیا جائے. اس قدر عرب میں ریتیلے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں پتھر گرم ہوتا ہے. وہ کھانا آپ کے سامنے لایا گیا. بب گوہ جس کو کہتے ہیں، لیزرڈ جو صحرائی جانور ہوتا ہے، مختلف ملکوں میں مختلف لیزرڈ کی قسم ہوتی ہے، جس کا چہرہ عام طریقے سے مثلث نما ہوتا ہے، بعض جگہ گول بھی ہوتا ہے، 2 آگے اس کے پنجے ہوتے ہیں، 2 پیچھے کی ٹانگیں ہوتی ہیں، 5 انگلیاں ہوتی ہیں. چھوٹا جانور ہوتا ہے، کھال بڑی موٹی ہوتی ہے، نیچے کانٹے دار بھی ہوتے ہیں اس کے. بہرحال وہ سبزی وغیرہ کھاتا ہے، سبزی ترکاری کھاتا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے سکس کو کھاتا ہے. وہ درندہ صفت نہیں، تو کھایا جاتا تھا. اور یہ صحرا کے علاقے میں، ریتیلے علاقے میں زیادہ پایا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا یہ بھنا ہوا گوہ لیزرڈ لایا گیا. فأہوى الیہ رسول اللہ بیدہ، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کا گوشت ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کی. تو بعض خواتین جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو کہ وہ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، جس چیز کے کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، یہ بتا دو، پسند آئے گا تو کھائیں. فقلت، تو میں نے کہا، حضرت میمونہ کہتی ہے تاکلہ هو ضب، آپ اس کو کھا رہے ہیں، یہ گوہ ہے، یہ لیزرڈ ہے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ سمیٹ لیا، کھینچ لیا، اس میں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اب صراحت دیکھیے آگے. فقلت، میں نے کہا حرام ہو یا رسول اللہ، کیا یہ گوہ کھانا حرام ہے اسلام میں؟ اب یہ سوال بھی دیکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی دیکھیے. قال لا، حرام نہیں. ایک دم بالکل بات واضح ہو گئی کہ بالکل
حلال ہے. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، لیکن یہ ہماری قوم کی زمین میں پایا نہیں جاتا، حجاز وغیرہ کے علاقے میں پایا نہیں جاتا ہے، یہ نجد کے علاقے میں پایا جاتا ہے. ریاض قصیم وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس طرف زیادہ پایا جاتا ہے. یہ حجاز مقدس کے اندر مکہ مدینہ وغیرہ کے اطراف میں نہیں پایا جاتا، اس طرف پایا جاتا ہے. یہ تھوڑا پایا جاتا ہوگا کبھی کبھار، لیکن ریگستان میں نجد کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے. تو کہا کہ یہ میری قوم کی زمین میں میرے علاقے میں یہ پایا نہیں جاتا تھا. فَأَجِدْنِي أَعَافُهُ، میں اپنے نفس کے اندر رغبت نہیں پاتا ہوں اس کو کھانے کی. اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی طرف آدمی کی رغبت نہ ہو اس پر وہ باصرار بھی نہ کھائے. کچھ لوگ زبردستی کرے کھا لو، لیکن ناک منہ چڑھاتے ہوئے انتہائی انقباض کے ساتھ اور کراہت کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے سازگار بھی نہیں ہوتا. عام طریقے سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی وہ آدمی پہلے ہی سے اس سے بھنایا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اکثر بیشتر بیمار پڑ جاتا ہے. تو اصرار نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی طبعی طور پر بائی نیچر اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کھانے پر. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اپنے نفس اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے اگر ناپسند کرتے ہوں تو وہ حرام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس سے منع نہ کر دیں. اور یہاں تو سوال اور جواب دونوں آپ ہیں کہ کیا یا رسول اللہ یہ حرام ہے، وہ صاف لفظوں میں پوچھا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے نہیں حرام نہیں ہے، بس میری رغبت نہیں، میری طبیعت نہیں اس کی طرف مائل ہے، میں اس کو کھانے سے گویا ایک طرح سے گھن محسوس کرتا ہوں یا طبیعت بھن نہ رہی ہے ہماری. کھائے آپ لوگ. بہرحال خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیالے کو اپنی طرف، یہ جس سینی میں وہ رہا ہوگا، جس برتن میں رہا ہوگا، اس کو میں نے اپنی طرف کھینچا، فاکلتہ، اور میں نے کھایا مزے لے کر کے. یہ مزے لے کر کے میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، میں نے کھایا، ان کی مرغوب چیز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں. تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا جا رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ حرام ہے، تو آپ کہہ رہے کہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ گو حلال ہے، بالکل واضح. الحمدللہ. آئیے ایک دو حدیث اور ہے اس باب میں. 8ویں حدیث ہے عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے کیے، بڑا لشکر جس میں خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہتے تھے. تو 7 غزوات میں ہم نے شرکت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نأكل الجراد، ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے. تو ٹڈی زندہ کھا لے، مری ہوئی کھا لے، سب جائز، اس میں خون نہیں ہوتا، اسی لیے ٹڈی کو لوگ ایسے ہی زندہ منہ میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. اور اگر وہ مر جائے کسی بھی وجہ سے مر جائے، اللہ کہ کوئی کیمیکل چھڑکاؤ کیا گیا ہو اور وہ زہریلا مادہ بن گیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ مردار بھی حلال ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح سند سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، میرے لیے یا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کیا گیا ہے 2 مردار اور 2 خون. فاما المیتتان فالجراد والسمک، 2 مردے جو ہیں وہ ٹڈی ہے، خشکی کا پرندہ جو اڑتا ہے، کیڑا جو اڑتا ہے، اور ایک مچھلی جو دریائی جانور. اور 2 خون جو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے وہ اما الدمان فالکبد والطحال، کلیجی ہے اور تلی. تو ٹڈی گویا کہ حلال ہے زندہ بھی اور مردہ. نبی حدیث عن زہد بن مدرب الجرمی قال كنا عند ابي موسى الاشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلقى قال هلم فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه. زہد بن مدرب الجرمی قبیلہ جرم کے ہیں، عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ کا ایک بطن ہے، ایک گروپ ہے خاندان کا، بڑے خاندان کا. تو یہ زہد بن مدرب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس سے فدعا بمائدۃ، ابو موسیٰ نے دسترخوان منگوایا، گھر میں حکم دیا، آرڈر کیا کھانا حاضر کرو. تو دسترخوان بچھایا گیا. عام طریقے سے دسترخوان بچھایا جاتا ہے زمین پر. اس زمانے میں وہ آج کل کی طریقہ سے وہ ٹیبل اور جو ڈائننگ ٹیبل وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں تو تھی بھی نہیں. تو عام طریقے سے، اور آج بھی جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر جو لوگ دعوت کرتے ہیں تو وہ نیچے ہی دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہوٹلوں کے اندر ہو یا
शादी ब्याह की तकरीबात में हो तो फिर वो टेबल कुर्सी का इंतजाम रहता है। खैर, तो माइदा लाया गया, दस्तरखान गोया के जमीन पे बिछाया गया और हम लोग बैठे थे दस्तरखान। तो जो चीजें खाई, ईटेबल जो चीजें थी, जो मतूमात हाजिर किए गए दस्तरखान पर, जो चीजें लाई गई खाने के लिए, उनमें एक चीज मुर्गी का भी गोश्त, लहमे दजाज, मुर्गी का गोश्त, चिकन थी। तो इसी दरमियान में एक शख्स जो बनी तैमुल्ला, ये भी अरब का मशहूर कबीला है, उसका एक आदमी जो लाल रंग का था, चेहरे पर सुर्खी जाहिर होती थी, शबीहुल मिल्मा वाली, आजाद करदा गुलाम जैसी शक्ल नहीं होगी, लाल रंग का एक था आदमी, बनु तैम का, बनु तैमिल्ला का। वो हजरत अबू मूसा अशरी के पास आया, तो हजरत अबू मूसा ने कहा, हलुम आओ आओ, खाली पड़ा। हलुम बुलाने के लिए आता है, किसी चीज की तरफ बुलाना। हलुम इलैया, मेरी तरफ आओ, हलुम इलैया। कुरान ने भी जमा का सेगा इस्तेमाल करके हलुम इलैया कहा है। तो हिजाज वाले एक आदमी को भी कहे तो हलुम इलैया, दो आदमी को भी अगर बुला लो तो हलुम इलैया, तीन को बुला लो, 100 को बुला लो, हलुम इलैया। लेकिन नजद वाले हलुम्मा एक को, हलुम्मा दो को, हलुम्मू तीन को, लड़की है औरत है तो हलुम्मी, इस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, जमायर को बदलते रहते हैं, वाहिद तस्नीय जमा के। कहा भाई आओ, फतलक का, वो छिटक गया, बढ़ नहीं रहा था, देख रहा था कि मुर्गी का गोश्त है। अब मुर्गी वो खाता नहीं था या उसको पसंद नहीं थी। मुमकिन क्या है कि कभी देखा होगा कि गलाजत में चोच मार रही है। आम तरीके से बहुत से लोग हैं जो भिन्न आते हैं मुर्ग खाने से, खास करके जो देहाती मुर्ग होते हैं जो खुले चढ़ते हैं, तो वो कुछ हो सकता है कि गलत भी खाता है, लेकिन मेजर खुराक उसकी वो नहीं है कि उसी पर वो पलता हो, वही उसकी खुराक है। तो गंदगी का जैसे सुअर की खुराक, कभी कभार हो सकता है कि वो चोट मार दे, वरना आम तरीके से वो ताला खाता है, चढ़ता छिपता है। कहा कि खाओ भाई खाओ, लेकिन देखा कि वो छिटक गया, मुर्गी की वजह से दस्तरखान पे बैठ नहीं रहा है। कहा भाई आओ आओ, हलू में फिर दोबारा कहा, भाई नहीं रही तो रसूल याद करो, नबी साहब को मैंने मुर्गी खाते हुए दस्तरखान पर देखा है। तो मालूम हुआ कि अगर अल्लाह ने मुर्ग खिला रहा है, अल्लाह आपको मुर्ग खाने की सलाहियत है, मटन खाने की सलाहियत है, बिरयानी खाने की सलाहियत है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खा सकते हैं। खाने में वसअत हो सकती है, मजेदार खाना खाया जा सकता है, अच्छा कपड़ा पहना जा सकता है, लेकिन यह है कि बहुत ही इसराफ नहीं होना चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए, बहुत ही नहीं, इसराफ नहीं होना चाहिए। असल में ये कहना चाहता था कि बहुत ज्यादा इसकी आदत नहीं होनी चाहिए कि बगैर उम्दा खाना के हम कभी नीचे का खाना गबड़ाई नहीं करेंगे। अगर दाल है, चावल है या कुछ सब्जी है तो नहीं खाएंगे भाई, भूखे रह जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे जब तक के मटन ना हो, जब तक के बिरयानी ना हो, तो ये मिजाज नहीं हो। बाकी अल्लाह ने अगर वसअत दी है तो उसको खाइए। लेकिन कुछ लोग वसअत के बावजूद भी तदय्युन और तकवा समझ करके पाकीज़ा और अच्छी ग़िज़ाओं को दरकिरार करते, नहीं नहीं मैं बिरयानी नहीं खाता भाई, मैं मुर्ग नहीं खाता भाई। क्यों नहीं खाते? अरे ऐसे ही नहीं खाता जी, उसको तदय्युन और तकवा समझता है। तब फिर ये चीज तदय्युन और तकवा नहीं है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिन, अल्लाह की पैदा करता जीनत को और पाकीज़ा रोज़ी को कहिए किसने हराम किया है? ये तो असल में मुसलमानों ही के लिए पैदा की गई, मुसलमानों की बरकत से दुनिया की दूसरी कौमें खा ली। तो इसलिए अल्लाह ने अगर वसअत दी है तो खाइए और अल्लाह का शुक्र बजा लाइए, इसराफ से बचिए, या इसको अपनी आदत मत बनाइए कि उसके बगैर आप खाना ही ना खाएं। तो बहरहाल मुर्ग का गोश्त खा सकते हैं और खाया जाता है और खूब कसरत से लोग खाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि साहब वो कभी गंदी चीज भी खाता हो, लेकिन वो मेजर खुराक उसकी ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्लाला में दाखिल नहीं है। वो जानवर जो जिसकी खुराक ही गलत हो और जिसकी वजह से उसका जिस्म बदबू कर रहा हो, अगर गोश्त जमा किया जाए तो गोश्त से भी बदबू आ रही हो, पसीना भी बदबूदार हो, तो इस तरह के जल्लाला जानवर से जो बेसिकली गंदगी खाता हो, पर सवारी करने से भी आपने मना फरमाया, गोश्त खाने से मना फरमाया, उसका दूध पीने से मना फरमाया, अगर वो अंडा देने वाला कोई परिंदा है तो उससे भी मना फरमाया। लेकिन वो जानवर है जिसके अंदर बदबू ऊपर से स्मेल आती है, समझा कि नहीं? लेकिन अगर कभी कभार गंदगी खाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नहीं खाता, तो वो जल्लाला में दाखिल नहीं है। अब अगर कोई जानवर है, मान लीजिए कि जल्लाला ही खाता है, जल्लाला है, गंदगी ही खाता है, और उसको आपने बांध के कई दिन तक रखा कि लीद वगैरह से उसकी तमाम गंदगी निकल गई, और उसके बाद पाकीज़ा ग़िज़ा आपने उसको दी, चावल दिया, रोटी दिया, घास दिया, भूसा दिया, कुछ और चीजें ला करके बाजार से चना वगैरह दिया उसको, यहाँ तक के 10 दिन 15 दिन खिलाने के बाद
دیکھا کہ اب اس کے اندر اسمیل ختم ہو گئی، جو بدبو تھی اس کی ختم ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ جلالہ کی فہرست میں نہیں ہوگا اور اس کو کھانا آپ کے لیے حلال۔ لیکن کوئی جانور جو ہے ہمارے لیے حلال ہے، اور کبھی کبھار اگر اکیلا کھاتا ہے تو اس کے لیے کوئی حد نہیں، وہ جلالہ نہیں ہے آپ کا۔ اور 10ویں حدیث اور آخری حدیث اس باب کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها۔ ادب طعام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی کسی طرح کا کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو کپڑے میں پوچھنے یا جو پیپر کا جو ٹشو ہوتا ہے اس سے ہاتھ پوچھنے یا سیدھے ہاتھ دھونے سے بچے، بلکہ ہاتھ میں جو کچھ لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء لگی ہوئی ہیں اس کو پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، یا کوئی اگر بچہ ہے جس کو وہ چٹا سکتا ہے، اپنا بچہ بیٹا پوتا کو لے کے گیا ہے، یا کوئی شاگرد ہے آپ کا جو آپ کی انگلیوں کو چاٹنا پسند کرتا ہے تو اس کو چٹا دیجیے، خود چاٹ لے یا چٹا لے۔ یہ کیا ہے معلوم نہیں، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے بھائی، کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے جس سامان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ایسے ہی ہٹا رہے ہیں اسی میں ہمارے لیے برکت ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری بھی ہے۔ هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا شیخ۔ حیاکم اللہ۔ جی بھائی لوگ اپنے سوال پوچھیے، انشاءاللہ چیٹ کھلی ہے، اور معذرت میری آواز شاید اب ٹھیک نہیں ہے، میں دوسرا مطلب ایکسٹرنل مائک یوز کر رہا ہوں، سو اپنے سوال ٹائپ کریے۔ نہیں نہیں چیٹ اوپن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے شیخ، زوم کے لا ساتھ۔ بس لا بس۔ جی 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 بھائی، بھائی لوگ چائے سوری چیٹ اوپن ہو گئی ہے، بارک اللہ فیکم۔ لا الہ الا اللہ۔ جی شیخ، کل ایک بہن نے سیشن کے بعد سوال کیا تھا کہ لڑکیوں کو پردہ کتنے وقت میں کرنا چاہیے، صحیح عمر کیا ہوگی؟ جب وہ اٹریکٹیو ہو جائے، جب اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے اور لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگیں، دیکھنے لگیں اور دیکھی جانے لگے، تو یہ عمر ہو جاتی ہے اس کو پردے میں ڈالنے کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر، تو اس طریقے سے 9 سال کی بچی ہو، 10 سال کی بچی ہو تو اس کو پردے میں لے آنا چاہیے، کیونکہ اب وہ بہرحال دیکھنے کے لائق ہو گئی اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، اب یہی عمر ہے بس، بلوغت سے قبل ہی جب وہ اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے، جاذبیت پیدا ہو جائے تو اس کو پردے میں لے آئے۔ یہ جی السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مرغی جو مرغی کھاتی ہے وہ خنزیر سے بنتا ہے، تو مرغی حلال نہیں ہے، ایسا کہا جاتا ہے، آپ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ غلط ہے، خالی خنزیر کا گوشت نہیں کھلایا جاتا، ممکن ہے کہ اس کا کوئی جز کسی دانے میں، عام طریقے سے چاول، اسی طریقے سے وہ جو مکئی ہے، اور آپ سے کہیں کہ صاحب گیہوں، اس طرح کے درے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ مادہ اس کا بھی ملایا جاتا ہو، یا دم مسفوح جو رگوں میں بہنے والا خون ہے اس کا بھی کچھ حصہ دیتے ہوں تاکہ وہ موٹا ہو، مرغی موٹی ہو، وزنی ہو، یا اس کے جسم کے لیے نشو و نما کے لیے اگر ضروری ہو، تو اس طرح کی چیز اگر صرف خنزیر کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر کھلایا جاتا ہے، یہی اگر اس کی خوراک ہے تب تو جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ صاحب اس کو جو مرغی کو جو غذا دی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا ریشیو کم ہے اور حلال اشیاء کا ریشیو زیادہ ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ حلال۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیا کسی چیز پر ماں باپ سے ضد کرنا یا ماں باپ کے کسی فیصلے پر ناراضگی دکھانا ماں باپ کی نافرمانی میں آتا ہے؟ آتا ہے، آتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ کے مطابق غلط ہی کہہ رہے ہیں ماں باپ، تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، ضد نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، چپ ہو جاؤ، جب وہ نارمل ہوں گے تو ادب کے ساتھ ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ، وہ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بالکل واضح نقصان ہے اور وہ مزید ہے اس کے باوجود بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ واضح نقصان ہے، تب پھر آپ ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چیز ہے کہ جس کے اندر کچھ امکان ہے، یا وہ اگر دوبارہ سمجھائیں گے ان کو، اس وقت اگر ضد ہو رہی ہے دونوں طرف سے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ابھی ضد نہ کریں، والدین کے سامنے خاموش ہو جائیں، ابا کے سامنے خاموش ہو جائیں، پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ نارمل ہو تو آپ دوبارہ سے ان سے ملیں اور اس کے فائدے اور نقصان دونوں کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سمجھ لیں گے اور بات اچھی رہے گی۔ آپ کا ادب اور احترام بھی رہے گا والدین کے ساتھ۔ جی ذبیحہ کے سبحان اللہ شیخ، ایک ہمارے قریبی رشتہ دار ہے جو تمباکو ہول سیل کرتے ہیں، تو کیا یہ ان کا کام جائز ہے؟ ناجائز، ناجائز، ان کو سمجھائیے، منع کیجیے۔ دعوت دے تو دعوت قبول کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سمجھائیے، منع کیجیے، اور بار بار اگر دعوت دے تو انکار کر دیجیے کہ آپ کی آمدنی صرف یہی ہے اس لیے نہیں آئیں گے، یا میجر آمدنی آپ کی تمباکو فروشی ہے اور یہ حرام ہے، تو آپ ان کو منع کیجیے، سمجھائیے، لیکن پیشہ ان کا حرام ہے۔ رزق کا جو سورس ہے آف انکم ہے، یا کمائی کا جو ذریعہ ہے ان کا، کہیں تمباکو کی فروختگی، یہ ناجائز، حرام۔ جی جزاک اللہ خیرن شیخ۔ ذبیحہ کے تعلق سے اگر ڈاؤٹ ہے کہ شاید بے نمازی نے ذبیحہ کیا یا بدعقیدگی والا شخص کیا، تو درست کیا ہے؟ ڈاؤٹ رکھے یا ڈاؤٹ چھوڑ دیں؟ ڈاؤٹ چھوڑ دیں، بسم اللہ کر کے کھائیں، اللہ ہے کہ پتہ چلے کہ کسی کافر نے ذبح کیا ہے یا غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا ہے، یا اگر آپ اس مسئلے کو لیتے ہیں کہ صاحب بے نمازی تاریک صلاۃ مطلق کافر ہے، چاہے ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتا ہو۔ اللہ کے یہاں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک دو وقت بھی چھوڑتا ہے تو کافر ہے، اب کچھ کہتے ہیں کہ کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، یا بعض وقت پڑھتا ہے بعض وقت چھوڑتا ہے، تو وہ ایسا آدمی کافر نہیں۔ تو بہرحال اگر آپ اس نظریے کے حامل ہیں کہ اگر مطلق تاریک صلاۃ کافر ہے، تب پھر اگر آپ کو معلوم ہے کہ ذبح کرنے والا بے نمازی ہے یا بدعقیدہ ہے، قبر پرست ہے، تو آپ اس کا ذبیحہ نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، شبہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے ایسا، ہو بھی سکتا ہے ایسا، تو آپ حسن ظن رکھیے، بسم اللہ کرتے۔ اگر کوئی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے سافٹ ڈرنکس پیپسی کولا وغیرہ نہیں پینا ہے، اب بہن نے تو ایسا لکھا کہ مطلب تقوی کی بنا پر مجھے نہیں پینا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تقوی نہیں ہے یہ، تقوی کیا، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچنا۔ صحت کے لیے تقوی ہو سکتا ہے، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں، تھائرائیڈ کے مریض ہیں، یا کولیسٹرول آپ کا ہے، اور اس چیزوں سے سافٹ ڈرنک وغیرہ سے یہ چیزیں ہائی ہو جاتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، تو آپ تقوی اختیار کیجیے صحت کے اعتبار سے، لیکن دین داڑھی والا تقوی نہیں ہے، دین کا تقوی نہیں ہے۔ حلال مشروب ہے تو حلال ہے، آپ کی طبیعت اگر نہیں چاہ رہی ہے، نہیں پینا چاہتے ہیں، مت پیجیے، ہم بھی نہیں پیتے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی بہت ضد کرے تو چلو ایک دو گھونٹ لے لیتے ہیں، لیکن عادتاً ہم بھی نہیں لیتے، لیکن اس کے ترک کو تقوی اور تدین نہیں سمجھتے۔ جی جی شیخ، اگلا سوال ہے اسی حجاب کے متعلق جو لڑکی کا پوچھے تھے شیخ چھوٹے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیس پیس بھی پہنانا ضروری ہے کیا؟ وہی حجاب ہے، اصل میں وہی حجاب ہے، چہرہ ہی محاسن کا مجموعہ ہے، چہرہ ہی مجموع المحاسن، اسی پر پورا حسن ہے، سمجھا؟ اس لیے یدنین علیہ قرآن نے کہا، یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب کو، اپنی بڑی چادر کو اپنے اوپر لٹکا کے رکھے۔ کہاں لٹکانا ہے؟ اوپر سر سے نیچے، چہرے تک، سینے تک۔
सीने के नीचे तक ले आना है, ताकि उभाड़ भी ढक जाए सीने का और चेहरा भी ढका हो। ये बाज हनफी उलमा ये फतवा देते हैं कि शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी पर 33% इंटरेस्ट या बैंक लोन है तो ये शेयर हलाल है, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है, सही नहीं है। कहते हैं असलुस व कसीर, 33% से अगर कम है तो चलेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर बैंकों की शेयरदारी है या बैंकों से उसने इंटरेस्ट पर रुपया ले रखा है तो उस शेयर में शरीक नहीं होना है, उस कंपनी के साथ शरीक नहीं होना। अगर आपको इल्म है कि कंपनी ने अपना कैपिटल बैंक से लिया है 30%, 25%, 20% और बाकी कुछ जो उनके हैं अपना पैसा लगाया है, और जो कुछ जो उनके कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके सब पैसे हैं, लेकिन सूद का भी पैसा इसमें है, तो आपके लिए जायज नहीं है कि उसका शेयर हो। जी, आज के सवाल मुकम्मल हुए शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन। वबिल्लाहि तौफीक। बारकल्लाहु फीकुम शेख। हय्याकुमुल्लाह।